हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है ग्रामर किया है। व्हाट इज़ मीन बाय इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ कैन वी डिफाइन इट एंड हाउ वी कैन लर्न इट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज and that is the very important topic to tell you about this. Let us define it in Urdu language. ग्रामर किया है, ग्रामर कैसे सीखे और ग्रामर को आसान ज़ुबान में सीखने के लिए हमारे साथ रहे। आए शुरू करते हैं कि इसका बेसिक बुनियाद क्या है और इसका रोल क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसको हम आसान ज़ुबान में इसकी वजाहत कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट जो ग्रामेटिकली कमज़ोर है यानी ग्रामर इनकी कमज़ोर है, तो उन तलबा के लिए मैंने बहुत आसान ज़ुबान में इसको डिफ़ाइन किया है, आसान ज़ुबान में तरतीब दी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। अगर हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह आप इस्तिफ़ादा करेंगे। आए शुरू करते हैं कि इसका मकसद क्या है, कैसे हमने इसको डिफ़ाइन किया है। ग्रामर दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं, इन सब के पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने और समझने के अमल को हम ग्रामर कहते हैं। बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया में तो बहुत सी ज़ुबानें होंगी। ये तो मालूम है कि दुनिया में बहुत सी ज़ुबानें होंगी। इन सब ज़ुबानों को हर बंदे को जिस भी मुल्क में जाना हो, जहाँ पे भी जाना हो, तो उनके लिए वहाँ की जो ज़ुबान होती है वो सबसे पहले जो बड़ी रुकावट होती है तो वो ज़ुबान होती है, क्योंकि उन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ डीलिंग होता है। तो उस डीलिंग के बारे में, उठने बैठने, बोलने, काम करने, ज़िंदगी बसर करने, इन सारे मामलात में जो सबसे अहम चीज़ है वो ज़ुबान है। अगर हमें उनकी ज़ुबान समझ आती है तो फिर हम उन लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील भी कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं, वो भी हमको समझ सकते हैं। तो अगर हमें ज़ुबान में रुकावट है तो न हम अपनी मिशन में कामयाब हो सकते हैं, न उनको समझा सकते हैं, न वो हमको जो है ना रीड कर सकते सही तरीके से। तो इसी के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद किताबों में, अगर देखा जाए दुनिया में ग्रामर के बारे में, नेट पे, इंटरनेट पे, दीगर साइट्स पे अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत सी तारीफ़, डिफिनेशन हर बंदा अपनी ही नॉलेज के मुताबिक, अपनी ही कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अपनी ही जो उसका अंदाज होता है उसके मुताबिक जो है ना वो इसकी डिफिनेशन करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस बात पे मैंने ज़ोर दिया है कि ग्रामर को आसान से आसान ज़ुबान में, ताकि हर बंदा इसको खुद पढ़ने के काबिल रहे। अगर कोई टीचर उनको न मिले, कोई और पढ़ाने वाला न मिले, तो उसके बगैर वो बंदा अगर इसको खुद पढ़ने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे, तो आसानी से इंशाल्लाह वो इसको सीख पाएगा। और ग्रामर दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं वो तो हमें मालूम है कि काफ़ी ज़ुबानें हैं। इन सब के यानी पढ़ने कि हम इसके पढ़ने के भी काबिल हो जाए, लिखने के काबिल हो जाए, बोलने, सुनने। अब बात रही सुनने से क्या मुराद है, यहाँ इसका क्या काम है। मतलब ये कि किसी भी दुनिया की ज़ुबान है, इसके लिखने के हम काबिल हो गए, उसको हम लिख सकते हैं। इसके पढ़ने के भी हम काबिल हो गए, पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, किताब में हम इसको रीड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, भूल भी सकते हैं। अब ये तीन जो चीज़ें हैं ये तो हमने सीख ली। और दूसरे चौथे नंबर पे जो सुनने का अमल है, लिसनिंग का जो अमल है, जब हम किसी की बात सुनते हैं, जब किसी से हम स्पीच यानी स्पीच में इसके साथ लाइव होते हैं या उनके साथ हम कन्वर्सेशन में होते हैं, बातचीत में होते हैं, तो उनकी बात हम सुनते हैं पहले। जब उसको सुने, तब सुनने के बाद हम उसके समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, इनके कहने का मकसद क्या है। अगर उसके समझने, सुनकर उसके समझने से हम कासिर रहे तो हम उसको सही तरीके से फेस नहीं कर सकते, सही तरीके से उसको हम रीड नहीं कर सकते, सही तरीके से हम उसको समझ भी नहीं सकते,
کیوں؟ اس کی بات تو ہم نے سنی، ہم تو سن تو سکتے ہیں، مگر اس کے سمجھنے کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گرامر میں یہی پوائنٹ جو ہے نا بہت اہم ہے کہ لسننگ کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ، یعنی جو انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس عمل ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی کہ کسی بھی زبان کے کہ ہم پڑھنے کے بھی قابل رہیں، لکھنے کے بھی، بولنے کے بھی، اور اس کی بات کو سن کر سننے کے بعد اس کے سمجھنے کے بھی قابل رہے، تب اس کو ہم گرامر کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 بنیادی ایسی چیزیں ہیں کہ گرامر کی جو پوری عمارت ہے وہ اسی پہ کڑی ہے۔ اب ہم جا کر آگے بتائیں گے کہ گرامر کو آسانی سے سیکھنے کے لیے، یعنی ہم تو سیکھنا چاہتے ہیں، طلباء سیکھنا چاہتے ہیں، عام آدمی گرامر سیکھنا چاہتا ہے تاکہ زندگی میں مجھے کوئی مشکلات کا سامنا نہ رہے، کسی بھی زبان میں، اگر ایک زبان میں بات چیت نہیں کر سکتا تو دوسری زبان میں کروں گا، تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ دنیا کی ان زبانوں کی سادہ زبان میں اس کی تعریف میں نے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گرامر کو آسانی سے سیکھنے کے لیے انگلش کے جو رولز اصول ہے، 4 بنیادی اصول جن کو انگریزی میں ہم 4 فل ڈیمز کا نام دیتے ہیں۔ 4 فل ڈیمز سے کیا مراد ہے؟ 4 سے 4 فولڈ، کسی چیز کو لپیٹنا، ایم سے مقاصد، آپ 4 فل ڈیمز آ گیا، تو یہاں پہ فولڈنگ سے کیا مراد ہے؟ دوستوں اگر آپ کو تو یہ تو معلوم ہے کہ گاڑی میں ہر بندہ سفر کرتا ہے، گاڑی میں جو سیٹیں ہوتی ہے کمپنی سے تیار، جو پریپیئرڈ سیٹیں ہوتی ہے، جو کمپنی سے ان کے بلٹ ہوتی ہے یا اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کمپنی نے، تو وہ تو ہوتی ہے اس میں یہ سیٹیں، اس کے ساتھ جو ایکسٹرا سیٹ بنائی جاتی ہے، یعنی ایکسٹرا سواری بیٹھانے کے لیے، اس سیٹ کو ہم فولڈنگ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ضرورت کے وقت ہم اس کو سیٹ کر دیتے سواریوں کے بیٹھنے کے لیے، جب سواریاں نہیں تو اس کو ہم فولڈ کر دیتے ہیں، دوسرے سیٹ کے لگا دیتے ہیں، وہی فولڈنگ سیٹ ہے۔ اس طرح چٹائی اس کو ہم لپیٹتے ہیں، تو یہ لپیٹنے کا عمل ہے۔ یہاں پہ فولڈنگ سے کیا مطلب ہے؟ گرامر کو ہم کیسے لپیٹتے ہیں اور اس کو کیسے ہم، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گرامر کے 4 بنیادی اصول ہے جو جس میں انگلش کا جو ڈھانچہ ہے، انگلش کی جو عمارت ہے، اس کو ہم نے اس میں لپیٹا ہے، یعنی اس کی جو بنیادی اصول ہے، اس کی جو عمارت ہے، ان 4 بنیادی اصول پہ کھڑے، عمارت اس کی جو بنیاد ہے نا، یہ عمارت اسی پہ کھڑی ہے۔ ان کو اب ہم واضح کریں گے، وہ 4 فولڈمز کیا ہے، ان کا کیا مقاصد ہے، کیا آبجیکٹس اس کا آبجیکٹیو ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، کیا مقصد ہے، آئیں ان کو ہم آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ یہاں پہ میں نے لکھا کہ جن کو انگریزی میں 4 فل ڈیمز کہتے ہیں، ان کو اپنائیں، اس کو فالو کریں، اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں گرامر کو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بنیادی اصول درج ذیل ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے، نمبر 1 پڑھنا، ریڈنگ، پڑھنے سے ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوگا۔ بات رہی یہی کہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ بندہ اگر ہم زیادہ پڑھائی کریں گے، زیادہ یعنی کتابوں کو پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، کتابیں زیادہ ریڈ کریں گے، تو ریڈنگ سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر ایک قوت یہ پیدا ہوگی کہ پڑھنے میں جو رکاوٹیں ہوگی وہ رکاوٹیں دور ہو جائے گی، فلوئنسی یعنی اس میں جو روانگی ہوتی ہے پڑھائی کا وہ بھی بڑھے گی، اور دوسری میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ کیسا، یعنی جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے ہمارے پاس الفاظ بھی زیادہ ہوں گے، ووکیبلری زیادہ ہوگی، یعنی اس طرح ہم کافی الفاظ ہمارے سمجھ میں جو ہے نا اس کا ایک ذخیرہ پیدا ہوگا، الفاظ ہمارے پاس زیادہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ریڈنگ کی قوت ہے، جو ریڈنگ کا تسلسل ہے، لنک ہے، اور جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور ہم ریڈنگ میں بہت تیز اور مضبوط ہو جائیں گے، یعنی ہمیں ریڈنگ میں کوئی دقت یا مشکل کا سامنا نہیں رہے گا۔ یہی بات ہے، اور ساتھ میں جو دوسری نمبر پہ ہیں بولنا، اسپیکنگ کا کیا رول ہے اس میں، ان سے بولنے کی جو رکاوٹ ہے، بولنے کی
دور ہو جائے گی، اور ساتھ میں یعنی بولنے میں اسپیکنگ میں آسانی رہے گی، یعنی فلوئنسی آپ کی جو ہے نا انکریز ہو جائے گی، بولڈنس آپ کی، اور ساتھ میں آپ کا جو فلوئنسی ہے اسپیکنگ پاور آپ کا جو ہے بہت مضبوط ہو جائے گی، اسپیکنگ پاور آپ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا بھی زیادہ اسپیکنگ کرے گا، فیس کرے گا، اسپیکنگ کرے گا، تو اسپیکنگ سے بندے کے اندر یعنی کانفیڈنس جو ہے نا یہ بلڈ اپ ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو بندے کی اسپیکنگ پاور ہے، اعتماد ہے، بولڈنس ہے انسان میں، اس طرح بندہ کبھی بھی اسپیکنگ میں، بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرے گا، بلکہ ہیسیٹیشن میں نہیں آئے گا، وہ فری اسپیکنگ کرے گا، بولڈ ہوگا، یعنی مضبوط انداز میں ہر فورم پہ اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہو، اگر بہت بڑی گیدرنگ کیوں نہ ہو تو وہ بندہ اس کا فیس کرنے کے قابل رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے لکھنا، رائٹنگ کا کیا رول ہے یہاں پہ، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ رائٹنگ کا فائدہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہم نے اسکول سے لے کر کالج یونیورسٹیوں تک یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس تجربہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو یعنی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی عمر میں پرائمری لیول میں 5ویں 6ٹھی 7ویں میں، یا نیچے جو پریپ سے 2nd 3rd میں، یہاں پہ بندہ جب کوئی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو تھوڑا سا رٹا لگا کے اس کو یاد کرتا ہے، زبان یاد کرتا ہے، مطلب دوسرے الفاظ میں ایز اے فن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بندہ جو ہے نا ایک ٹائپ کا کیا بن جاتا ہے کہ اس کا حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، صرف مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ کرے کہ ایک چیز کو اس نے سیکھ لیا، یاد کیا، اس کے بعد وہ بار بار لکھتا ہے، رائٹنگ کرتا ہے، اگر زبانی طور پر ان سے بھول بھی جائے، اس کو یاد بھی نہ رہے، اگر ان سے آپ پوچھے کہ اس سبق کو، اس لیسن کو آپ بیان کرو، یہ کویشچن جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرو، اگر وہ کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کھڑا رہے تو ڈپریشن یا ٹینشن یا دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈپریسیو مائنڈ ہوگا، اس کے اوپر ایک خوف کا فضا، اور مطلب یہ کہ ایسیٹیشن میں آ جائے گا اور آپ کا سامنا نہیں کرے گا۔ سامنا کرنے سے تو اس کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہوں گے، اگر وہ 3-4 سینٹینس کا ہو، 2-3 سینٹینس کا، تو بھول جائے گا۔ اگر اسی بندے کو وہی ریٹن میں دے دے کہ اس کو لکھ دو، یعنی ریٹن شکل میں جواب دو، تو اگر اس نے اس کا پروسیس بار بار کیا ہو، کنٹینیوسلی اس نے لکھا ہو، بار بار ٹرائی کی ہو، رائٹنگ کی ہو، تو اگر زبانی طور پر وہ بیان نہیں کر سکتا لکھنے میں، اس کو انشاءاللہ یہ پوری طرح سے یاد ہوگا اور فر آپ کو جواب دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے سے کیا ہوگا، یعنی ان سے لکھنے میں غلطیاں ختم، اور تحریری یادداشت جو ہے نا، جو لکھنے کی یادداشت ہے، یہ بندے کی مضبوط ہوگی، یعنی وہ سپیلنگ جو مسٹیک ہوتی ہے، یا اکثر ہم سپیلنگ میں جو لکھتے ہیں تو ہم سے الفاظ مس ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو یہی جو غلطیاں ہیں یہ دور ہو جائے گی، اور یادداشت جو ہے، تحریری یادداشت، رائٹنگ کی جو یادداشت ہے، یہ میموری آپ کی بڑھے گی انشاءاللہ، آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، لسننگ سے مراد سننے کا عمل ہے، کہ جب ہم کسی کی بات کو سنتے ہیں، یہ گرامر کا وہ حصہ ہے جو بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو سننے کے بعد ہم اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے تاکہ وہ میری سمجھ میں آ جائے، پھر اس کا بیک رسپانس دیا جائے، یعنی اس کا جو جواب ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس کی بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ ہم سے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، اگر ہم اس کی بات کو سمجھ نہ پائے
تو کس طرح ہم اس کو جواب دیں گے، کس طرح ہم اس کو سیٹسفائیڈ کریں گے، کس طرح ہم اس کو بیک رسپانس دیں گے۔ لیکن جب اس کی بات کو سننے کے بعد ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جائے، اس کو ہم سمجھے، تب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو جواب دے سکتے۔ جب تک ہم اس کی بات نہ سمجھے، یعنی ہماری سمجھ میں نہ آ جائے، تب تک ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ گرامر میں یہی پوائنٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بھی گرامر کا حصہ ہے، فور فولڈ ایمز میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بنیادی اصول ہے جو انتہائی اہم ہے، یہ کی ورڈز ہے، یہ بنیادی ہے، اور ان کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہے، پھر انشاءاللہ گرامر میں آپ کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں رہے گی، بہت آسانی سے اس حقیقت کو آپ سمجھ پائیں گے۔ اچھا دوستوں، آج یہاں تک کافی ہے یہ ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر ملیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو، ڈاؤٹ ہو، جو بھی مشکل ہو، آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بیک رپلائی کروں گا۔ کوئی ٹینشن نہ کیجیے، لیکن صرف میں چینل کو فالو کرو، سبسکرائب کرو، اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کرو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جو اپڈیٹ ہے وہ ٹائم پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔